रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़ी दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और तर्जुमा तफसीर के इस सफ़र में साथ चल रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 157 तक पढ़ लिया था और उसमें हमने सब्र के बारे में पढ़ा था और अल्लाह ताला ने हमें बताया था कि शुक्रगुजारी करने वाले और सब्र करने वाले जो हैं वो ही हिदायत याफ्ता भी हैं और उनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी सलावात रखी हैं, यानी कि नवाज़िशें और रहमतें भी उन्हीं लोगों पर हैं। तो हमें जो है वो उससे बड़ा अच्छा लेसन मिला था कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि हमारा परवरदिगार हमसे इतनी मोहब्बत करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी हमारी ज़िंदगी में हो जाए जो हम कह सकते हैं कि जो अल्लाह ताला हमारे लिए नहीं करना चाह रहे होते। मतलब हमारी ज़िंदगी ओवरऑल जितनी भी हमारे वक्त गुजर रहे हैं, जो हालात गुजर रहे हैं, जो हम इस वक्त में जी रहे हैं, जिस वक्त में हम, तो ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है। और जब हमारे इस चीज़ पे बिलीव हो जाता है कि सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से चल रहा है, तो फिर हम ये नहीं कह रहे होते कि यूँ हो जाता और यूँ ना होता। सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ आज़माइशों के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला किस तरह से इंसान को आज़माते हैं और वो खौफ से, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, जानो माल से, इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला इंसान को आज़माते हैं कि कौन है जो सब्र करने वाला है और कौन है जो मुसीबत आती है तो कह देता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत है और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। और यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कहा है कि हिदायत याफ्ता हैं। ठीक है? आज हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे और उसमें अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां बताई हैं और जो लोग हज उम्रा करने जाते हैं वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया हुआ लेकिन हमें एज अ मुस्लिम पता तो होता है कि हज के रुकन कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले आप लोग तर्जुमा और तफसीर हम देख लेते हैं, तर्जुमा देख लेते हैं और उसके बाद हम तफसीर देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता व मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा व मन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से है, इसलिए बैतुल्लाह का हज व उम्रा करने वाले पर उनका तवाफ़ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदान है और उन्हें खूब जानने वाला है। अब ये देखें, सबसे पहली बात ये हम सबको मालूम है कि सफ़ा और मरवा कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ मौजूद हैं जब हम उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो वहाँ पर इसकी सई की जाती है, यानी कि इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान में चक्कर लगाया जाता है। और इन दोनों पहाड़ियों की जो हिस्ट्री है वो हम सबको मालूम है कि जब हज़रत हाजरा बीबी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश थी, तो उनकी ममता तड़प रही थी, वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे पानी की तलाश में, क्योंकि वो बच्चों को अकेला छोड़ के भी दूर तक नहीं जा सकती थी, तो वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक चक्कर काट रही थी। ठीक है? और उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव से चश्मा जारी किया और वो पानी जो है वो आज भी वहाँ पर इस्तेमाल होता है, जिसको हम आब ज़मज़म कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को हज का रुकन बना दिया। ठीक है? अब यहाँ पर जो हम एक चीज़ देखेंगे, आप देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के, आप कह लें कि खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। ठीक है? और इन्होंने जो है जितनी कुर्बानियाँ दी वो हम पीछे भी सारी पढ़ चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक तरह से आप कह लें कि इमाम बना दिया। उस वक्त जितनी जाहिलियत थी, मुसलमान नाम को भी नहीं थे, और अल्लाह ताला ने किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से फिर जो है वो खाना काबा की तामीर फरमाई, हज़रत इस्माईल के साथ मिलकर उन्होंने तामीर की, और किस तरह से अल्लाह ताला ने फिर कुर्बानी का जो एक हम सबको मालूम है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کے ذریعے سے جو بھی ان کے آپس میں کنورسیشن ہوئی ہے ان کی، حضرت حاجرہ بی بی نے ان کو تیار کیا بچے کو، پھر ان کو بھیجا کہ آپ اپنے خواب کی تعمیر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جب ان کو گئے لے کر، پھر اس کے بعد وہاں پر انہوں نے قربانی کے لیے ان کو ابھی اپنی کہنے کے چاقو چھری جو بھی تھا اس کو چلانے ہی کی ابھی سٹارٹ ہی ایک طرح سے کیا، اور اسی وقت تنبہ حاضر ہو کے اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک حج کا رکن بنا دیا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ کا ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے وہ صفا مروہ پہاڑی کے درمیان میں دوڑی تھی اپنے بچے کے پانی کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حج کا رکن بنا دیا۔ مقام ابراہیم ہے وہاں پر، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ آل ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ سارا ہم درود پاک میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتا دیں کہ اس وقت حضرت حاجرہ بی بی نے جو دوڑ لگائی تھی پانی کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن بنایا، اور اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جیسے حج و عمرے کے وہ بدلتے گئے طریقے، انہوں نے بیچ میں اپنے بت لا کر بدلتے وقت کے ساتھ ان کو بدلتے رہے بتوں کو رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے قرآن پاک کے ذریعے، نبی پاک کے ذریعے حج کا وہ ایک کہہ لیں کہ جو ایک تقدس تھا اس کو پامال ہونے سے بچایا، اور پھر اس کو دوبارہ سے بحال کیا۔ حضرت حاجرہ بی بی کا یہ جو طریقہ کار تھا صفا و مروہ کے بیچ میں صحیح کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے انسانوں کو، مسلمانوں کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح سے کیا تھا، اور یہ دوڑنا جو ہے وہ ان کا اپنے بچے کی پانی کی تلاش میں طلب کرنا تھا، ٹھیک ہے، پانی کو طلب کرنا تھا، ڈھونڈنا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حج کا رکن بنا دیا۔ تو ابھی ہم جو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیسے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ایک طرح سے گم ہوئی بھی سٹوری کہہ لیں آپ کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے ہم انسانوں کو دوبارہ سے بتایا۔ اب آگے دیکھ لیں کہ کیا بات کی گئی ہے، کہ اس لیے بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ پہاڑی کے بیچ میں طواف کرنے کے یعنی کہ سعی کرنے کے بارے میں بات کی، تو اس وقت لوگوں کے دماغ میں یہ آیا کہ کیونکہ انصار جو ہیں، جب آپ کو پتہ ہے نا کہ جو مدینہ کے جو لوگ تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، تو انصار کیا کرتے تھے، وہ اسلام سے پہلے ان کے ہاں مناتا طاغیہ نام کا بت تھا جس کی وہ تلبیہ پکارتے تھے، اور پھر اس کو ایک پہاڑی تھی وہاں پہ عبادت کرتے تھے، اور اس کو مطلب وہ جس طرح بھی ان کا طریقہ کار تھا۔ لیکن جب وہ مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان کو صحیح کرنے کو ان کو کہا گیا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ پہلے ایک پہاڑی کے ساتھ وہاں پہ رکھے ہوئے بت کے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر جو ہے کسی زمانے میں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ایک اصاف اور نائلہ نام کے مرد اور عورت تھے، اور انہوں نے مکہ میں اس طرح سے خانہ کعبہ میں کچھ ایسی حرکات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ کے طور پہ ان کو بت بنا دیا۔ تو بعد کے گزرے زمانوں میں جب بت پرستی شروع ہوئی ہے، مکہ میں بت رکھے گئے، تو ان دونوں کا بت بھی جو ہے وہ رکھا گیا۔ ایک بت جو ہے وہ اصاف کا وہ صفا پہاڑی پہ رکھ دیا گیا تھا، اور مروہ پہاڑی پہ نائلہ نام کا بت رکھ دیا گیا تھا۔ اور اس وقت کیا ہوا تھا کہ جو اس وقت کے مسلمان تھے، یا جو اس وقت کے مشرکین تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان پہاڑوں کو بوسہ بھی دیتے تھے، اور چومتے چاٹتے بھی تھے، اور چھوتے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا کہ جب مسلمان ہوئے لوگ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صفا مروہ پہاڑی کے بیچ میں صحیح کرنے کو کہا، تو ان کو لگا کہ شاید یہ گناہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہاں پہ بت رکھے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو واضح کیا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ وہ جو بت رکھے گئے تھے وہ ان کا عقیدہ تھا، وہ اپنے عقیدے کے مطابق یہ کر رہے تھے، لیکن ابھی جو آپ کو کرنا ہے وہ حضرت حاجرہ بی بی کے عقیدے کے، آپ حاجرہ بی بی کا جو ایک ایکشن تھا جو اس وقت انہوں نے کیا تھا پانی کی طلب میں، اس میں کرنا ہے آپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رکن بنایا ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ اب تو وہ بت والا سلسلہ، بت کی نیت سے تو آپ نہیں جا رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس الجھن کو یہاں پہ دور فرمایا، کیونکہ جو مشرکین تھے یا جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے آ کے حضرت عائشہ سے یہ کہا تھا کہ یہ آیا جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حج ہم جو اگر نہیں بھی کرتے طواف تو ہمارے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت اس طرح سے ہوتی نا، جیسے ابھی یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہا، تو اس میں کیا ہے کہ ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ آیت اس طرح سے ہوتی نا، فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، یعنی کہ اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے،
تو پھر اگر یہ آیت اس طرح سے ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ طواف نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں، آپ اس کو مس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پہلے وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، تو اس وقت جب بت ہٹا دیے گئے تو پھر اس کے بعد جب آپ اس پہاڑوں کے بیچ میں صحیح کرتے ہیں تو پھر آپ اس ذہن کے ساتھ نہیں کر رہے تو کہ ہم اس بت کے پجاری بنے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو آگے بھی پڑھیں گے کہ ایک اللہ کی عبادت کی بات کی گئی تھی۔ اب آگے دیکھیں کیا ہے، اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنے واضح الفاظ میں بتا دیے کہ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، کوئی زبردستی نہیں، آپ اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے، خوب جاننے والا ہے وہ، ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 188 ہماری ہوگی، ہم آگے آیت نمبر 189 دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت چھپاتے ہیں اور باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آیات اتاری ہیں اگر اس کے بارے میں سب کو کسی کو معلوم ہے اور وہ اس کو چھپا جاتا ہے تو یہاں پر اس پر لعنت کی بات کی گئی ہے۔ اور اس میں حدیث بھی ہے کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی کہ جس کا اس کو علم تھا، اس کو معلوم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ یہ کتنا خوفناک ایک، تھوڑا سا اس چیز پہ سوچیں۔ اور ہم اگر آگے والی آیت دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اگر معافی مانگ لیتے ہیں نا تو پھر ان کو گناہ نہیں ہے، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کا اینڈ ٹائم تک نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پرانے جو گناہ ہو ان کو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کو معاف فرما دے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کی روک ٹوک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور اپنی مشیت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے ہم آیت دیکھ لیتے پھر آپ کو کلیئر سمجھ میں آ جائے گا۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کریم کرنے والا ہوں، رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی، اب ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اللہ معاف کرے ہمارے پاس کوئی آیت آتی ہے، کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، جیسے ہم ابھی ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں، ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے اور ہمارے گھر میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو روکیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، تم یہ کام مت کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن میں تو مکمل ہدایت ہے نا، ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا قرآن و حدیث میں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے زندگی میں، زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ اور اگر ہم کسی شخص سے وہ بات چھپا لیتے ہیں جو ہم نے قرآن میں پڑھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگ لیتے تو پھر معافی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا، کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ایمان والے لوگ تو اینڈ ٹائم تک معافی مانگ سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے اور وہ معافی مانگ کے بخشے بھی جائیں اور ہم پھنس جائیں وہاں پر، تو اس لیے ایمان والوں کو آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ ہاں جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفر پہ مر جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جو کفر پر مر جائیں، جو رہیں ہی کافر۔ کفر کس کو کہا جاتا ہے؟ انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے نا، جو کہ صاف صاف پتہ ہوتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے لیکن انکار کرتے ہیں، نہیں یہ ایسا ہے ہی نہیں، اڑی پہ لگے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو دین اسلام قبول کرنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پورے خلوص کے ساتھ پہلے ہم نے عمل کرنا ہے۔ یقین کریں جب ہم خود عمل نہیں کر رہے ہوتے نا کسی بات پہ، تو ہم دل سے کسی کو بتاتے بھی نہیں اور آپ کے ان الفاظوں میں اثر بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم خود عمل کرتے ہیں تو مزہ تو تب آتا ہے آگے بتانے کا۔ ہاں، جیسے اب میں پردہ کرتی ہوں تو مجھے کسی کو پردہ کا کہتے ہوئے یا کسی کو بتاتے ہوئے کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو کور کرو، ٹھیک ہے، آپ پریشیس ہو، آپ قیمتی ہو، تو قیمتی چیزوں کو تو ہم چھپا کے تالے چابیوں میں رکھتے ہیں نا، ہم ایسے اوپنلی تو نہیں رکھ دیتے۔ ہماری قیمتی چیز ہماری گاڑی ہوتی ہے، ہم اس کو لاک کر کے رکھتے ہیں۔ ہماری قیمتی چیز ہمارا سونا چاندی ہوتا ہے، اس کو بھی ہم کسی لاکر میں رکھتے ہیں۔ ہماری قیمتی چیز ہمارا پرس ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی اس کو ادھر ادھر پھینک نہیں دیتے ہیں کہیں۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے قیمتی کہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کور کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم قیمتی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کور کر لیا ہے، اب ہم نے اس پہ عمل کر لیا ہے۔ جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حکم کیا دیا، ہم نے جان لیا، پھر ہم نے اپنے آپ کو اس عمل پہ لے آئے، عمل کر لیا۔ اب ہم کسی کو کہیں گے تو ہمارے الفاظوں میں بھی تاثیر ہوگی، ہمارے دل سے وہ بات نکلے گی۔ جب ہم خود ہی عمل نہیں کریں گے تو یقین کریں مزہ ہی نہیں آئے گا آگے بتانے کا۔ آپ اس بات کو کس منہ سے آگے بتائیں گے، کیونکہ آپ خود تو عمل نہیں کر رہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پہلے خود عمل کرنا ہے، پھر ہم آگے وہ بات بتائیں گے تو وہ اثر رکھتی ہوگی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ان پر تو لعنت ہے، وہ تو ایسے ہیں کہ وہ جو مرتے دم تک انکار کرتے رہے وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 162، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کفار کے بارے میں کہ ان کو ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا، اس پر کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ اور یہ دیکھیں ان آیات سے ہمیں صاف واضح ہو جاتا ہے کہ کفار جو ہے ان کے لیے بیسیکلی جو جہنم ہے وہ بنائی ہی کفار کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم بنائے گی اور وہ ہمیشہ کا عذاب چکھیں گے۔ آگے کی آیات دیکھ لیتے ہیں 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب دیکھیں معبود کتنے سارے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، مشرکین نے، انہوں نے تو اتنے سارے معبود، 300 کے تو قریب انہوں نے بت جمع کیے ہوئے تھے کعبے میں، ٹھیک ہے، اور ہر قبیلے کا، ہر بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے قبیلے کا انہوں نے بت رکھا ہوا تھا، سب کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی بنا کے رکھی تھی کہ کہیں مکہ سے ہمارا بت ہی نہ نکال دیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اتنے بت بنا کے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے۔ اور ان کو جب اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی، تو انہوں نے کہا کہ اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی رب بنا دی ہے، ایک ہی خدا بنا دی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی عجیب بات تھی۔ جب انسان کا عقیدہ کسی چیز پہ بڑا پختہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کو جب رائٹ چیز بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ماننا، کیونکہ وہ اس عقیدے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ مشرکین کیا تھے کہ وہ بھی اپنے اس بہت سارے معبودوں کے عادی ہو چکے تھے، اور ان کو جب ایک رب کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک رب پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک رب نے لے لی ہے، تو ان کے لیے obviously پھر ان کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی۔ اور پھر جب بات عجیب لگے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ماننا کیسے تھا، ان کے لیے اس چیز کو ماننا مشکل تھا۔ تو اب آگے دیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ، آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین، دن اور رات کی پیدائش کے بارے میں بات کی ہے، اور ان آیات کو ہم دیکھیں گے 164 نمبر کی آیت ہے، آیت تھوڑی سی لمبی ہے اور اس کو ہم ایک ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پورا بتا دیا ہے کہ پوری دنیا کو کس نے بنایا۔ اب دیکھیں نا، توحید کا ذکر کیا گیا ہے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ایک رب کا ذکر کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری بنائی ہوئی مخلوقات گنوا دی ہیں. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے. آسمان اور زمین کی پیدائش، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، بادل اور جو آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ایک ہی معبود کر سکتا ہے. اب دیکھیں تھوڑا سا نا کامن سینس ہے کہ جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا لادین ہوتے ہیں یا مشرکین ہوتے ہیں یا کسی دوسرے کو پوجنے والے جو بھی ہوتے ہیں جن کے بہت سارے الہ ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم تو ایک گھر میں 2 سربراہ رکھ دیں نا تو وہ گھر نہیں چل سکتا، وہ تو 2 سربراہ ہی آپس میں لڑتے رہیں گے. تو گھر کا ایک بندے کے ہاتھ میں اتھارٹی ہو نا اور وہ عقل مند بھی ہو تو وہ پورے گھر کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح سے ایک بندے نے کام کیا، دوسرا کہے گا میں نے اس طرح سے کام کرنا ہے، تیسرا کہے گا میں نے اس طرح سے کام کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو پوری کائنات کو ایک اللہ چلا رہا ہے. اگر زیادہ معبود ہوتے جیسے کہ عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا اور انہوں نے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا ڈالا، تو کیا الہ ایک سے زیادہ ہونے پر یہ کائنات پوری جو اتنی سٹیبل ہے، اتنے خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے، اتنی پنچویلٹی سے ہمارا سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، رات نکلتی ہے، رات میں چاند ستارے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بارش ہوتی ہے تو بارش میں کیا ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت سما ہو جاتا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ دھول مٹی دھو دیتے ہیں اور پانی جب زمین میں پڑتا ہے تو وہ زمین کو زرخیز کر دیتا ہے. زمین سے پودے ایسی ایسی جگہ سے نکل آتے ہیں جہاں پہ بیج نہیں لگا ہوتا، کچھ پودے تو بغیر بیج کے بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نکال رہے ہوتے ہیں. ہماری کھیتیاں اگ جاتی ہیں. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں گنوائی ہیں، تو کیا ایک سے زیادہ الہ جو ہے وہ ہوتے تو کیا یہ اتنا سٹیبل ہوتا؟ وہ تو لڑتے رہتے ہیں آپس میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان پاگلوں کو جو نہیں مانتے تھے، ان آپ کہہ لیں کہ ان مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ ایک الہ ہی ایسا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک 1 by 1 دیکھ لیتے ہیں ہم کہ آسمان اور زمین کی پیدائش. آسمان خوبصورت بنایا، زمین پلین بنا دی ہمارے لیے. یہ ہم نے چیزیں پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا 30 پارہ میں، اور اس میں بار بار ان چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت ان کا عقیدہ توحید جو ہے وہ اجاگر کرنا بہت ضروری تھا، اور پھر عقیدہ آخرت کہ آخرت پر ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار ان آیات میں بتایا کہ آسمان اور زمین کو دیکھو میں نے کیسے پیدا کیا ہے، کتنا سٹیبل ہے. ایسے نہیں ہے کہ آسمان لڑک کے نیچے کو آ رہا ہو، زمین اوپر کو جا رہی ہو، پتہ نہیں الٹا پھلٹا سب کچھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا سسٹین کر کے ہر چیز کو رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو جو نظم و ضبط ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کہہ لیں کہ کتنی سیکوینس سے سب چیزیں چل رہی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. آگے دیکھیں دن رات کا ہیر پھیر ہے. اوبویسلی دن رات کا ہیر پھیر بھی ہے. آپ دیکھیں نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر رات ہوئی ہے تو اگلے 24 گھنٹے تک رات ہی رہے، دن ہوا ہے تو اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے تک جو ہے وہ رات ہی رہے. ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دن کرتے ہیں، پھر رات ہوتی ہے، پھر دن ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے دن اور رات میں ہماری روٹین سیٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کہ کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا. اب یہ کیا ہے؟ یہ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہوتی ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جب سامان جا رہا ہوتا ہے، اور کتنے بڑے بڑے وہ شپ ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں سمندر میں. کبھی آپ جو لوگ کراچی جا چکے ہیں، جنہوں نے سمندر دیکھا ہے، کسی اور ملک میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، لیکن جو لوگ جنہوں نے سمندر نہیں دیکھا وہ اگر کسی ویڈیوز میں دیکھیں تو اتنے ہمارے گھروں سے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. بہت بڑے بڑے سمندر میں شپس چل رہے ہوتے ہیں، اور ان شپ کے اوپر کتنا ویٹ ہوتا ہے، اور وہ ویٹ سارا اس سمندر کے اندر وہ ڈالتے ہیں. تو کون ان کو سٹیبل کیے ہوئے؟ ایسا تو نہیں ہے انہوں نے بنائی کشتی اور اپنے بلبوتے پہ اس کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے نا. اللہ تعالیٰ اس کشتی کو آپ کہہ لیں کہ اس سمندر کی پناہ میں دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا یہ نشانیاں نہیں ہے کہ وہ ان کو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اتنا وزن سمندر کے پانی میں ڈال رہے ہیں تو یہ سمندر اس کو الٹ بھی تو سکتا ہے نا. یہ بڑی سی لہر آئی اور شپ جو ہے وہ ڈوب گیا. اور آگے دیکھیں، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. زمین مردہ ہوتی ہے جب اس پہ پانی نہیں ڈلتا
اور اس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہ روکھی سوکھی زمین صحرا جیسی لگتی ہے. تو جب پانی آتا ہے آسمان سے تو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے نا زمین کو زرخیز کرنے کا، تو آسمان سے جب پانی آتا ہے تو وہ واٹر ٹیبل بھی انکریز کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ جو ہم نے سبزی پھل ہر چیز لگائی ہوتی ہے وہ پھلتی پھولتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ غور نہیں کرتے ان سب چیزوں پہ. اور آگے دیکھیں کہ اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا رکھا ہے. سمندر کے اندر الگ طرح کے ہمیں فشز ہیں، طرح کے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدہ مند چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور جو ہمارے زمین ہے، خشک زمین ہے، اس کے اوپر ہمارے لیے الگ طرح کے چوپائے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چوپائے کیا ہے، کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں. آگے ہم دیکھیں کہ ہواؤں کے رخ بدلنا. اب یہ دیکھیں ہواؤں کے رخ بدلنا سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ایک طرف فار ایگزامپل ایک شہر لے لیتے ہیں، وہاں پہ آندھی آ رہی ہے لیکن وہی آندھی اس کے نیئرسٹ کسی ایریا پہ نہیں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کسی قریب کے ایریا میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کا ایریا جو ہوتا ہے وہ خشک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کا رخ بھی بدلنا جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے سب معاملات کو دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ پانی کا رخ بھی بدلنا جانتے ہیں کہ کہاں پہ بارش ہونی ہے اور کہاں پہ ہوائیں چلنی ہیں. ٹھیک ہے، اوورال پورے ملک کے اندر ایک ساتھ آندھی نہیں آ رہی ہوتی، پورے ملک کے اندر ایک ساتھ بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی، کہیں کم کہیں زیادہ کہیں ہوتی نہیں ہے. اس طرح سے آپ کبھی دیکھیے گا، اس پہ بھی غور کریے گا کہ بارش اگر ایک جگہ پہ ہو رہی ہے تو دوسری جگہ پہ نہیں ہو رہی ہے. بادل اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ بارش والے بادل اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس کے اختیار میں؟ یہ غور و فکر کی چیزیں ہیں نا. ہم تو اس پوری کائنات پہ ہی غور و فکر کرتے رہے تو ہم حیران پریشان ہو جاتے ہیں. یا اللہ، ہم نے تو یہ چیزوں پہ وہ کہتے ہیں نا فور گرانٹیڈ لے لینا. ہم تو ان چیزوں کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ہاں بارش ہوگی بس بارش ہو گئی ختم. ہم غور ہی نہیں کرتے، ہم غور و فکر کرتے ہی نہیں ہے کہ یہ بارش ہوئی ہے تو اس کے ہمیں فائدے کتنے زیادہ ہوئے ہیں، کہ ڈسٹ بیٹھ گئی ہے، جو خشک بیماریاں ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو بے شمار فائدے ان چیزوں سے ہوتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو فور گرانٹیڈ لے کر انجوائے تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں. آگے دیکھیں، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آسمان سے بادل جو ہے وہ نیچے زمین پہ ٹہل رہا ہو؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آسمان پہ اگر بادل موجود ہیں تو وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے ہیں کہ ان کے اندر جب کنسسٹنٹلی یہاں سے زمین سے پانی جو ہے وہ ویپر فارم میں اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، پروسیس اللہ نے بنایا ہوا ہر چیز کا. سائنس نے یا ہم اپنی سائنس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اور پھر وہاں سے پانی کس طرح سے اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت شکل میں پانی نیچے آتا ہے. ایسا ہی ہوتا کہ کھلا ایک بہت بڑا سا اوپر سے جیسے اکٹھا پانی آ گیا ہو، ایسے نہیں. پانی کے قطرے کتنی خوبصورتی سے، بارش کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنا دیا ہے، چھوٹے چھوٹے ڈراپ سے آ رہے ہوتے ہیں اور بچے بڑے اس پانی میں کھیلتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. خوفناک نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، بارش کو خوبصورت بنایا ہے. یہ سب غور کرنے کی باتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور وہ درمیان میں زمین اور آسمان کے درمیان میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. اب یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ آسمان پہ بادل کیسے ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. عقل مندوں کے لیے، جو غور کرتے ہیں. جو غور نہیں کرتے نا ان کے لیے نہیں ہے یہ، جو غور کرتے ہیں ان کو نظر آئے گا. آج سے ہی ہم غور کرنا شروع کر دیں. ہمیں ہر آیت میں اپنے لیے ڈھونڈنی ہے نا بات. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان ساری چیزوں پہ، ہمارے سراؤنڈنگ میں جو ہم چھت پہ کھڑے ہیں، ہم اپنی گیلری میں کھڑے ہیں، ہم کہیں باہر گھومنے گئے ہیں، آؤٹنگ پہ گئے ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے نا اپنی دنیا کو بھول کے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں. چلتے چلتے درختوں کو دیکھیں، کتنا خوبصورت درخت ہے، اس کے پتے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی ٹہنیاں اللہ نے بنائی ہیں. مطلب درخت بنایا ہے تو سیدھا کا سیدھا نہیں بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبصورتی رکھی ہے ہر چیز میں. آسمان بنایا تو خوبصورت بنایا ہے، زمین بنائی تو کتنی پلین سرفیس بنا دی ہمارے لیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ہماری آپ کہہ لیں کہ ہمیں سروس دے رہی ہے نا. پوری دنیا کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، انسان کی خدمت پہ لگا دیا ہوا اس کو. آسمان کیا ہوا، زمین کیا ہوئی. اب غور کریں، زمین ہمیں کھانے کو دے رہی ہے، آسمان ہمارے لیے چھت خوبصورت بنائے ہوئے ہے.
ٹھیک ہے، پانی کو ہم یوز کر رہے ہیں، سمندر کا پانی کی بات کریں تو ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور ہم اس میں سے خوراک بھی لے رہے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ ہم تو پوری کائنات کو استعمال کر رہے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کی پوری بنائی ہوئی کائنات کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں پھر اس چیز پہ اپنے آپ کو یقین دلانا ہے کہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے نا، اس نے ہم سے حساب بھی لینا ہے نا، کہ میں نے کائنات بنائی، تم نے غور و فکر نہیں کیا، تمہیں میں نے انسان کو عقل و فہم عطا فرمایا، تم نے غور ہی نہیں کیا ان چیزوں پہ. تمہیں بار بار غور کرنے کا میں نے قرآن پاک میں کہا، تم نے قرآن کو ہی نہیں پڑھا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں بات کیا ہوئی ہے. تو سوچے کل کو ہم جواب کیا دیں گے اگر ہم نے نہیں پڑھا ہوگا. یہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک تو ہماری الماری میں پڑھا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو پھر یہ کہ ہمیں یہاں پر سوچنا ہے، اور سوچنے کے بعد ہمیں قرآن پاک کو تھامنا ہے. دیکھیں ان آیات کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتا دیا تھا کہ اس پوری جو کائنات ہے ان سب کا معبود صرف ایک اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ اگر مشرکین کی اس وقت کی بات کریں تو اس وقت ان کو یہ سوچنا تھا کہ کیا کوئی شریک ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب اتنی آیات بتا رہے ہیں اور اس آیت میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے گنوا نہیں دیا، تو کیا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی شریک ہو سکتا ہے ان کا، کہ جو ان کی ہیلپ کر رہا ہو. ٹھیک ہے، کہ دوسروں کو جو ہے وہ ڈیوٹیز لگائی ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ چلو تم ایک الہ تم یہ والا کام کر لو، تم دن کو نکالنے والا کر لو، میں رات کو نکالنے والا کر لوں، تم سورج کو نکالنے والا کر لو، میں چاند کو نکالنے والا کروں. اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 164 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور 164 تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. ہم انشاءاللہ آگے 165 آیت سے شروع کریں گے. اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ قرآن کے لیے وقت نکالیے، اور سب سے بہترین جو آپ کہہ لیں کہ جو انسان کی ہابی ہو سکتی ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آئے گی، ہمیں سیٹسفائیڈ کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے وہ ہم سب کے لیے فائدے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو کامیاب کرے. ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہو جائیں کسی موڑ پر، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ بہترین نیتوں کو جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بہترین صلہ دینے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور ہمیں یہ کام کرنا ہے کیونکہ ہمیں بہترین انسان بننا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.